बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा रब्बना ज़िदना इल्मन नाफ़िअन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। जी, हम अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल बकरा का मुताला कर रहे हैं। सूरतुल बकरा मदीना में नाजिल हुई, 286 इसकी आयात हैं और 40 इसके रुकू हैं। और इस सूरा में एक ख़ास गाय का जिक्र आया है और नाम भी देखें आपके सामने सूरतुल बकरा है। और बहुत ही खूबसूरत एक हदीस इसकी फजीलत में है कि सूरतुल बकरा के हवाले से सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने घरों को कब्र ना बनाओ, जिस घर में सूरतुल बकरा पढ़ी जाती है उसमें शैतान दाखिल नहीं होता। एक दफ़ा रात को सैयदना उसैद रज़ी अल्लाहु अन्हु ने सूरतुल बकरा शुरू कर दी। घोड़ा जो था उनके घर में वो बिदकने लगा। उन्होंने किरात बंद कर दी तो उसका बिदकना भी बंद हो गया। फिर दोबारा किरात की, फिर वो बिदकने लगा। बंद करने पर बिदकना भी बंद हो गया। तीसरी बार भी यही मामला पेश आया। आप रज़ी अल्लाह अन्हु को ख्याल आया कि मेरा बच्चा सो रहा है, कहीं घोड़ा उस पर पाँव ना रखते। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने किरात बंद करके उसे उठा लिया। ऊपर जो निगाह उठाई तो चिरागों से जगमगाता हुआ एक बादल देखा और देखते ही ऊपर को उठकर गायब हो गया। सुबह को ये वाक़या अल्लाह सुब्हाना व तआला के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो फरिश्ते थे जो तुम्हारी किरात सुनकर तुम्हारे पास आ गए थे। अगर तुम किरात बंद ना करते तो ये सुबह तक रहते और मदीना का हर शख्स इन्हें देखता। इसे सही बुखारी ने रिवायत की। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना सफ़र जो है आयात का वो तय करके नंबर 17 पर आ चुके हैं और मुनाफिकों की हालत की पहली मिसाल आपके सामने दी गई है। इसमें आया नंबर 17 और ये हम लफ्ज़ी तर्जुमा देखेंगे। मसलुहुम, मिसाल उनकी, क्या मसली जैसे मिसाल, अल्लज़ी उसकी जिसने, इस्तौक़दा जलाई, नारन आग, फलम्मा फिर जब, अज़ाअत उसने रोशन कर दिया, मा हौलहू नूर उनका, ज़हाबा ले गया, अल्लाहु अल्लाह, बिनूरिहिम नूर उनका, वतरकहुम और उसने छोड़ दिया उन्हें, फी ज़ुलुमातिन अंधेरों में, ला युबसिरून नहीं वो देख पाते। उनकी मिसाल उस शख्स की सी है जिसने तारीक रात में आग जलाई, बस जब उसके आसपास रोशनी हो गई तो अल्लाह ताला ने उनकी जो रोशनी जो है वो क्या है, मुजादी, वो नहीं देख पाते। अब आपके सामने जो है इस्तौक़दा है, इसका माना है उसने जलाई या उसने सुलगाई। अज़ाअत उसने रोशन कर दिया। ठीक है जी, इसमें आपके सामने सुमन, आगे अगली आयात आ जाएंगी। आया नंबर जो है 18 वो भी इसके साथ ही चलती है, उसे भी साथ ही लफ्ज़ी तर्जुमा देते हैं क्योंकि एक ही टॉपिक में आती है। तो सुम्मुन बहरे हैं, बुकमुन गूंगे हैं, उमयुन अंधे हैं, फाहुम बस वो, ला यरजिऊन नहीं वो लौटते। तो जो सुम्मन है बहरा होना, अगरचे जो मुनाफिक हैं जितने भी ज़ाहरी तौर पर बहरे नहीं थे, मगर वो इस्लाम के बारे में सुनी अनसुनी कर देते थे, इसलिए उनको बहरा कहा गया। और उन लोगों की ज़ुबानें तो थीं मगर वो हक बात मालूम करने और इसका इकरार करने से गुरेज करते थे, इसलिए उनकी हालत को गूंगापन कहा गया। फिर अंधे की बात आई कि आंखें रखने के बावजूद ये लोग अल्लाह ताला की वाज़िया निशानियां देखकर भी हक को कबूल नहीं करते, इसलिए गोया वो क्या हैं, वो अंधे हैं। अब आपके सामने ये जो आया नंबर 17 है और 18 है, इसका पूरा देखिए कि इसकी पूरी डिटेल में क्या बात जो है वो चल रही है। तो इसमें ये है जी कि
ان کی مثال مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ بھڑکائی۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافقوں کی مثال کو یہاں پر واضح کیا ہے، جو ایکسپلین کریے کہ کیا ہوا کیا ہے۔ اگر ہم واپس پچھلی آیت پہ چلے جائیں تو یہ آپ کے سامنے یہ ورڈنگ لکھی ہوئی کہ اب اس میں بتاتے ہیں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے اس آیت کی یہ وضاحت فرمائی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے لیکن جلد ہی وہ منافق ہو گئے۔ ایسے لوگوں کی مثال اس طرح ہے جیسے وہ اندھیرے میں ہوں، تو ایک شخص نے روشنی جلائی جس سے پورا ماحول روشن ہو گیا، یعنی فائدہ مند اور نقصان دہ چیزیں واضح ہو گئیں تو روشنی بجھ گئی، اور پھر سب اندھیرے میں چلے گئے۔ یعنی منافق پہلے شرک کے اندھیرے میں تھے، پھر مسلمان ہو کر روشنی میں آ گئے، حلال و حرام اور خیر و شر کو پہچان گئے، پھر دوبارہ کفر اور نفاق کی طرف لوٹ گئے تو ساری روشنی جو ہے وہ جاتی رہی۔ اب آگے جو آیت ہے اس کا جو پورشن ہے اضاءت ما حولہ، اب ہوا ہے کہ اس میں کہ اس نے اس کے ارد گرد کی چیزوں کو روشن کر دیا۔ اس سے مراد ان کا مومنوں اور ہدایت کی طرف بڑھنا ہے منافقین کا۔ پھر کیا ہوا؟ ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا۔ اس سے مراد ان کا کافروں اور گمراہی کی طرف بڑھنا ہے۔ منافقوں نے اہل ایمان کی آگ سے یعنی ان کے ایمان سے روشنی حاصل کی، کیونکہ ان کے پاس ایمان نہیں تھا، خود ان کے پاس ایمان نہیں تھا، تو وہ کس سے روشنی حاصل کر رہے تھے؟ اہل ایمان کی جو ایمان کی روشنی ہے اس سے۔ وقتی طور پر انہیں اپنے حالات کو تو انہوں نے محفوظ کر لیا، دنیا میں بھی انہیں امن مل گیا، لیکن اچانک ان کو موت آ گئی، یوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے کیا روشنی لے گیا۔ موت نے ان پر اندھیرا یعنی عذاب اور غم مسلط کر دیا، کفر، نفاق اور گناہوں کے اندھیروں نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا، اس کے بعد انہیں جہنم کے اندھیروں میں رہنا ہوگا۔ سمن بکمن عمی فہم لا یرجعون، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ نہیں پلٹتے۔ اللہ تعالیٰ نے منافق کے بارے میں واضح فرمایا ہے کہ وہ بھلائی کی بات سننے سے بہرا ہے، وہ بھلائی کی بات کہنے سے گونگا ہے، وہ بھلائی کو دیکھنے سے اندھا ہے۔ دراصل اس نے بھلائی کی، خیر کی، حق کی پہچان کھو لی ہے، اب وہ واپس نہیں لوٹیں گے۔ قرآن مجید کو بہرا کہتا ہے جو کان رکھتے ہوئے بہرا ہے، جو حق کو، سچی بات کو نہیں سنتا، اور اللہ تعالیٰ کی بات، اس کے کلام قرآن مجید جو سب سے سچا کلام ہے، اور اس کے رسول کی بات سب سے سچی بات ہے اور سب سے بہترین طریقہ ہے جو کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اس کو آتی ہی نہیں۔ وہ دلوں میں اس قدر عجیب شبہات ہیں، عجیب عجیب خیالات، معاملات ہیں کہ وہ ان پر ایمان ہی نہیں لاتے دل سے۔ جب تک ایمان نہیں لائیں گے تب عمل کیسے کر سکیں گے؟ سو فہم لا یرجعون، وہ نہیں پلٹتے۔ اس سے مراد یہ دیا گیا ہے جی کہ وہ افراد ہیں جنہوں نے ہدایت یعنی اللہ تعالیٰ کی رہنمائی پر چلنے کی بجائے گمراہی یعنی دل کی باتیں ماننے اور اپنی مرضی کے جو فیصلے ہیں ان کو ماننے کا ارادہ کر لیا ہے۔ اس لیے اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف یعنی اس کے دین اسلام کی طرف نہیں پلٹیں گے، بلکہ ہمیشہ اپنے نفس اور اپنی مرضی کے معاملات پر چلیں گے۔ اب اس آیت میں آیت نمبر 17 اور 18 میں خاص طور پر جو میں اب انشاءاللہ اس تفصیل بیان کرنے لگی ہوں، اس آیت میں جو گزشتہ جو ہمارے مضامین گزر چکے ہیں ان کی تائید ہے آپ کے سامنے کہ منافقوں نے اپنے دلوں میں کفر کو شیدہ کر کے اس کلمہ حق کو جو ان کی زبان نکلا تھا ضائع کر دیا۔ ان کے دلوں میں نفاق پختہ ہو چکا ہے، اب وہ کسی طرح ہدایت کی طرف رجوع کرنے والے ہیں ہی نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو قسم کے منافق تھے، ایک جو خاص منافق تھے اور دل سے اسلام کے دشمن تھے مگر زبان سے مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی اور اپنے اسلام کا اظہار کرتے تھے۔ دوسرے وہ تھے جو قطعی طور پر تو نہ تو اسلام کے حامی تھے اور نہ ہی مخالف تھے،
بلکہ یہ لوگ پس و پیش رہنے والے تھے، تردد میں مبتلا رہتے تھے، جدھر فائدہ دیکھتے ادھر کے ہو جاتے۔ تو قرآن کریم نے یہاں دونوں گروہوں کی حالت کو علیحدہ علیحدہ جو ہے نا باقاعدہ ایگزامپلری وے میں ڈیفائن کیا ہے۔ ان آیات میں پہلے گروہ یعنی خالص منافق کی مثال بیان کی گئی ہے باپ کے سامنے۔ اب وہ دیکھیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب اسلام کی جو شمع کو روشن کیا، حق و باطل کا بتایا، ہدایت اور گمراہی کے بارے میں بتایا، اور خوب کلیئر لائنیں ڈیفائن کی ان کے اندر کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ ہدایت ہے، یہ گمراہی ہے۔ اور جب پوری کی پوری خلق خدا اسلام کی روشنی سے ہدایت مطلب گائیڈنس لینے لگی، رہنمائی پانے لگی، لیکن اس دوران کیا ہو کہ جو منافقین تھے انہوں نے ان سب چیزوں کو جو کہ اصلاح کر رہی تھی، جو کہ ہدایت دے رہی تھی اور جو کہ حق پر مبنی تھی، ان کو سب کو پس و پیش رکھ کے کیا کیا ہے؟ گمراہی کا راستہ اختیار کیا ہے۔ بس منافقوں کا ہدایت کے بدلے گمراہی اختیار کرنا ایسا ہی ہے جیسے ایک شخص اندھیرے میں آگ جلائے جس سے اس کے اطراف کی چیزیں اسے نظر آنے لگے، پریشانی دور ہو اور فائدے کی کچھ امید بنے، پھر اچانک کیا ہو؟ آگ بجھ جائے اور ایک دم اندھیرا چھا جائے۔ اب نہ تو اس کی نگاہ کام کرتی ہے کہ وہ اس کی مدد سے خود دیکھ کر راستہ معلوم کر سکے، اور نہ وہ بہرا ہونے کی بنا پر کسی کی بات سن سکتا ہے، اور نہ وہ گونگا ہونے کی وجہ سے کسی سے معلوم کر سکتا ہے۔ ایسی صورت میں اس کا راہ راست پر آنا محال ہے۔ ابن کثیر میں آپ کو اس کی پوری ڈیٹیل ملے گی۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ منافقوں نے ایمان قبول کر کے کفر کیا تھا، اور قرآن کریم میں ہمیں جا بجا اس کا ذکر ملتا ہے۔ ایون سورۃ المنافقون ہے، اس میں یہ مینشن کیا گیا ہے کہ اس لیے ہوا کہ یہ لوگ ایمان لائے، پھر کافر ہو گئے، پھر ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، اب وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ آگے جی ہماری آیا نمبر 19 ہے، او یا کسیبن جیسے زوردار بارش، من السماء آسمان سے، فیہ اس میں ظلمات اندھیرے ہیں، ورعد اور گرج، وبرق اور بجلی ہے، یجعلون وہ ڈال لیتے ہیں، اصابعہم انگلیاں اپنی، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق بجلی کے کڑاکوں سے، حذرا بچنے کے لیے، الموتی موت سے، واللہ اور اللہ محیط گھیرنے والا ہے، بالکافرین کافروں۔ اور یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے بجلی کی چمک کے وہ مطلب اچک لے، یہاں پر اچانک نہیں آئے گا، یہاں پہ اچک لے آئے گا، نگاہیں ان کی، کلما جب کبھی اضاء وہ روشنی کرتی ہے، لہم ان کے لیے، مشو وہ چل پڑتے ہیں، فیہ اس میں، وَإِذَا اور جب وہ اندھیرا کر دیتی ہے، علیہم ان وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لو اور اگر چاہے اللہ لذہب وہ لی جائے، بسمعہم ان کے، وابصارہم اور آنکھیں ان کی، انّا بے شک اللہ اللہ علی اوپر ہر شیء چیز کے قدیر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ ہماری 19 اور 20 کو میں نے پڑھا، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے زور کا مطلب بارش یا پانی برس رہی ہو، اور اس میں کڑک ہے، بجلی ہے، اور وہ کڑک سے ڈر کر موت کے خوف سے اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھوس لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی بینائی کو اچک لے۔ جب بجلی کی چمک ان کے اوپر پڑتی ہے نا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ مثال دے رہے ہیں کہ قریب ہے کہ ان کی یہ بینائی کو اچک لے، ان کو روشنی معلوم ہوتی ہے تو وہ اس میں چلنے لگتے ہیں، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو ٹھہر جاتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی سماعت اور بینائی کھو دے، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب پیچھے آپ کے یہ بن غصہ ہے، اور یہاں اس کے جو معنی ہے نزول کے معنی میں ہے، بادل اور بارش ویسے دونوں کے لیے آتا ہے، یہاں بارش مراد لی گئی ہے۔ السماء، اب یہ دیکھ لیں کہ یہ سین میم واؤ سے بنے،
کے معنی بلندی کے ہیں، افق کو بھی سما کہتے ہیں، بادل اور آسمان کو بھی، اور یہاں بادل مراد ہیں کیونکہ بارش وہیں سے نازل ہوتی ہے۔ رعد اس آواز کو کہتے ہیں جو ابر مطلب بادل سے سنائی دیتی ہے۔ جہاں تک برقن کی بات ہے، اس چمک، روشنی اور آگ کو کہتے ہیں جو بادلوں میں پیدا ہوتی ہے۔ رعدن اور برقن جو ہے دونوں یہاں پہ ایسے مصدر لیے گئے ہیں۔ یجعلون وہ بناتے ہیں، وہ ڈالتے ہیں، اصابعہم ان کی انگلیاں، اور آذانہم ان کے کان، یہ دونوں کے دونوں جو ہیں آپ کے سامنے جمع کے دیے ہیں۔ الصواعق، یہ صاعقاتن کی جمع ہے جس کے معنی کڑک کے ہیں، ایسی شدید آواز کو کہتے ہیں جس کو سننے والا بے ہوش ہو جائے یا مر جائے۔ ہر مہلک عذاب کو بھی صاعقہ کہتے ہیں۔ حذرا ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے۔ محیط احاطہ کرنے والا، یہ ہا واو طا سے نکلا ہے، گھیرنے والا۔ یخطف اچک لینا، سلب کر لینا۔ اب حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کے حوالہ سے روایت کیا گیا یہاں پر کہ مدینہ کے دو منافق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھاگ کر مشرکین مکہ کی طرف چل دیے۔ راستے میں ان کو اس بارش نے آ لیا جس کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا ہے۔ اس بارش میں کیا تھا؟ شدید گرج، کڑک اور بجلی تھی۔ ایک دم گھپ اندھیرا ہو گیا اور وہ دونوں منافق جو ہیں حیران اور پریشان کھڑے رہ گئے۔ جب گرجنے کی ہولناک آواز ان کے کانوں میں آتی تو اس وقت اس ڈر سے کہ کہیں یہ کانوں میں داخل ہو کر ہلاک نہ کر دے ان کو، یہ لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے۔ جب بجلی جو ہے اس کی جو بجلی کی اچک کی جو آپ کو سامنے مطلب بجلی جو پڑتی ہے ایک دم کسی بھی انسان کے اوپر یا کسی بھی جگہ پہ جب ایک دم بجلی گرتی ہے پڑتی ہے تو کیسے وہ خوفناک جو ہے وہ منظر ہوتا ہے۔ تو جب اس سچویشن کو دیکھتے ہیں نا کہ بجلی جو ہے وہ گر رہی ہے، اور اس سے کیا ہوتا تھا کہ جب بجلی کہیں کسی جگہ پڑ رہی ہے تو روشنی ہوتی ہے نا، تو جلدی سے اس روشنی کا سہارا لیتے اور چند قدم چل لیتے اور پھر کھڑے کے کھڑے رہ جاتے اور دوبارہ پھر حیران اور پریشان ہونے لگتے اور حیران و پریشان ہو کر کہنے لگے کہ کاش جلدی سے صبح ہو اور بادل جو یہ ہیں کھلے تو ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر بیعت کر لیں گے۔ پھر جب صبح ہوئی تو وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوئے اور وہ مسلمان اور ان میں یہ دو آیتیں وہ اتری تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں واقعے کو جو مدینہ کے منافقوں کے لیے جو ایک ایگزامپل بنا دیا، جس طرح وہ بادل گرجنے کی آواز سن کر موت کے ڈر سے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے، اسی طرح جب منافق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے کانوں میں انگلیاں دیے رہتے کہ کہیں کوئی ایسی آیت نہ سنے جو ان کے بارے میں نازل ہوئی ہو، یا کوئی ایسی بات نہ سنے جو ان کے قتل کا سبب بن جائے۔ جس طرح یہ دونوں منافق بجلی کی چمک میں چند قدم چلتے تھے، اسی طرح جب مدینے کے منافقوں کے پاس مال و دولت کی کثرت ہوتی اور جنگ میں فتح اور مال غنیمت حاصل ہوتا تو وہ کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بے شک یہ دین سچ ہے اور صحیح ہے، اور اس پر قائم رہتے۔ اور جب ان کے اموال اور اولاد میں سے کسی کے حوالے سے بھی کوئی جو ہے تنگی کا سامنا آ جاتا، کوئی مصیبت آ جاتی، تو وہ یہ کہتے کہ یہ سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی وجہ سے ہے، نعوذ باللہ، اور پھر کفر کی طرف لوٹ جاتے۔ جیسا کہ وہ دونوں منافق بجلی کی چمک ختم ہونے کے بعد حیران و پریشان کھڑے رہ جاتے اور قرآنی تعلیمات سے آنکھیں بند کرنا جو ہے وہ بے فائدہ تھا ان کے لیے بھی۔ کیوں وہ ایسا کر رہے تھے؟ کیونکہ اگر اللہ چاہے تو اندھا اور بہرا کر سکتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی طرح پھر مزید اسی میں ڈیٹیل مل رہی ہے، وہ یہ کہ قیامت کے روز کئی قسم کے لوگ ہوں گے، خالص مومن ہوں گے
جن کا ذکر پہلی 4 آیتوں میں ہوا، جو ہم الحمدللہ اس کا مطالعہ کر کے آ چکے۔ پھر خالص کفار ہیں جن کا ذکر اس کے بعد کی آیتوں میں ہے، وہ بھی ہم 6 اور 7 اسٹڈی کر کے آ چکے۔ اور منافق جن کی 2 قسمیں ہیں، ایک تو خالص منافق جس کی مثال آگ کی روشنی سے دی گئی ہے، دوسرے وہ منافق جو تردد میں ہیں، ان کا ایمان کبھی تو چمک اٹھتا ہے اور کبھی کبھی بجھ جاتا ہے، ان کی مثال بارش سے دی گئی ہے۔ اور یہ پہلی قسم کے منافقوں سے نفاق میں کچھ کم ہے۔ قیامت کے روز بھی منافقوں کا حال ایسا ہی ہوگا، جبکہ لوگوں کو ان کے ایمان کے اندازے کے مطابق نور ملے گا، بعض کو کئی میل تک کا، بعض کو اس سے بھی زیادہ اور بعض کو اس سے بھی کم، یہاں تک کہ کسی کو اتنا نور ملے گا کہ کہیں روشن ہوا اور کبھی بجھ گیا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے، ذرا دور چلیں گے پھر ٹھہر جائیں گے، پھر ذرا دور کا نور ملے گا پھر بجھ جائے گا، اور بعض وہ بدنصیب ہوں گے کہ ان کا نور بالکل بجھ جائے گا۔ یہ پورے منافق ہوں گے جن کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الحدید آیہ نمبر 13 میں، اس دن منافق مرد اور عورتیں ایمان والوں کو پکار کر کہیں گے کہ ذرا ٹھہر جاؤ، ہمیں بھی آ لینے دو تاکہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کر لیں۔ ان سے کہا جائے گا تم اپنے پیچھے کی طرف لوٹ جاؤ، بس کوئی اور نور تلاش کر لو۔ اور مومنوں کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کیا خوبصورت ارشاد ہے کہ اس دن، قیامت کے دن، تو دیکھے گا کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کا نور ان کی آگے آگے، ان کے داہنی طرف دوڑتا چلا آتا ہوگا۔ ان سے کہا جائے گا تمہارے لیے آج کے دن ایسے باغوں کی خوشخبری ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ التحریم میں آیہ نمبر 8 کے ترجمہ میں بیان کرتی ہوں، صرف وقت کی کمی کے باعث میں آیات نہیں پڑھ رہی۔ اس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے رسوا نہ کرے گا کسی کو بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے۔ ان کا نور ان کے آگے، ان کے دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا۔ وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہمارے لیے ہمارے نور کو پورا فرما دے اور ہمیں بخش دے، بے شک ہر چیز پر قادر ہے۔ سورۃ التحریم آیہ نمبر 8۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق جو ہے نور ملے گا، جس کی روشنی میں وہ پل صراط سے گزریں گے۔ بعض لوگوں کا نور پہاڑ جتنا ہوگا، سبحان اللہ، بعض کا کھجور جتنا، اور سب سے کم نور والا وہ ہوگا جس کا نور اس کے انگوٹھے پر ہوگا، کبھی چمک اٹھے گا اور کبھی بجھ جائے گا۔ مسند احمد میں حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دل 4 قسم کے ہیں، دل 4 قسم کے ہیں۔ ایک تو صاف دل جو روشن چراغ کی طرح چمک رہا ہو، دوسرا وہ دل جس پر غلاف جو ہے چڑھا ہوا ہو، اس میں حق بات جا ہی نہیں سکتی، تیسرے وہ دل جو الٹے ہیں، چوتھے وہ دل جو دو رخا ہو، اس میں ایمان اور نفاق دونوں ہوں۔ پہلا دل تو مومن کا ہے جو پوری طرح نورانی ہے، دوسرا دل کافر کا ہے جس پر پردے پڑے ہوئے ہیں، تیسرا دل خالص منافق کا ہے جو جانتا ہے اور پھر بھی انکار کرتا ہے، چوتھا دل اس منافق کا ہے جس نے ایمان و نفاق دونوں جمع ہیں۔ ایمان کی مثال اس سبزے کی طرح ہے جو پاکیزہ پانی سے بڑھ رہا ہو، گرو کر رہا ہو، اور نفاق کی مثال اس پھوڑے کی طرح ہے جس میں پیپ اور خون بڑھ رہا ہو، اب جو مادہ بڑھ جاتا ہے وہ دوسرے پر غالب آ جاتا ہے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ 20 تک ہماری جو آیات ہیں وہ آج مکمل ہو گئی۔